पीस जर्नी टीवी अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया से मैजिक बॉक्स के जरिए पहुंच रहा है दुनिया के तमाम बड़े आजमों तक। पीस जर्नी टीवी जो बन चुका है 60 मिलियन लोगों के दिल की आवाज। अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो उठाइए अपना कैमरा और बन जाइए पीस जर्नी टीवी के नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, आवाज बनिए अपनी कौम की। पीस जर्नी टीवी पहुंचाएगा आपकी आवाज दुनिया के ऐवानों तक और बनेगा आपके दुख सुख का साथी। पीस जर्नी टीवी राब्ते के लिए व्हाट्सएप कीजिए या कीजिए कॉल 0012-6720-63433 या हमें मेल कीजिए peacejourneytv@gmail.com। यू आर वॉचिंग पीस जर्नी टीवी। रहो और रहने दो, हमें दिल की कहने दो। जी, मैं डेविड सालिक पीस जर्नी टीवी के साथ और मेरे साथ जनाब जे सालिक साहब। और आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली, एक तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे पाकिस्तान को दोबारा 5वीं बार ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनना एक बड़ी एजाज की बात है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवालात भी उठते हैं और अगर हम सवालात नहीं उठाएं तो हम एक मुर्दा कौम कहलाएंगे। तो सवालात जो हैं वो सालिक साहब के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि उनका मैसेज, उनका ओपिनियन और उस पे जो इनकी राय है वो भी हम ले सकें। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं इस पे इलेक्ट हुआ दोबारा, इस पे चाइना भी री इलेक्ट हुआ है, उसके बाद आपका रशिया भी री इलेक्ट हुआ है, इंडिया भी ऑलरेडी काउंसिल मेंबर है ह्यूमन राइट्स का, जिसके ऊपर यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा जो कि माइकल पोम्पियो, उन्होंने बयान दिया है कि क्या हम उन्हीं कंट्रीज को इलेक्ट करते रहेंगे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है। तो एक बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है जो कि पहली बार अमेरिका ने उठाया है और लाजमी बात है वो ट्रंप की तरफ से उठाया गया होगा, क्योंकि चाइना में आप देखें तो कितनी वायलेशंस हो रही हैं इस वक्त। मुस्लिम्स को वहाँ पर जो मारा जा रहा है, इंडिया में वायलेशन देख लें। इस तरह से हर कंट्री की वायलेशन अगर हम सबके नाम लेने लग जाएंगे तो उसमें शायद बुरा भी लगेगा कुछ कंट्रीज के नाम लेने के लिए। तो हम सालिक साहब से इस पे ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सालिक साहब, आपको वेलकम पीस जर्नी टीवी में। और आज का टॉपिक जो है जहाँ पे हम और मसलों पर, लेकिन री इलेक्टेड पाकिस्तान एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ साथ ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पे और बढ़ जाती क्योंकि ये तो पिछले 15 साल से इलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है यानी तकरीबन हर दौर में ह्यूमन राइट की यानी मेंबर बना है। यानी मेरे ख्याल 15 साल में तकरीबन हर 3 साल में बनते हैं, 3 साल के बाद बनते हैं। मेरा ख्याल है ये मतलब कि मियां नवाज शरीफ के दौर में भी था जी, मुशर्रफ के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी था, और ये अपना उसमें भी था अपना अब जो दौर आया है इमरान खान का। तो ये 15 साल से ह्यूमन राइट की यानी वो कमेटी का यानी वो रुकन है। हिंदुस्तान भी रुकन है जी, चाइना भी रुकन है, रशिया भी रुकन है। तो इस पर यानी अभी हाल ही में जो अपना हेनरी क्लिंटन की मिसेस है, हाँ जी, वो नहीं वो है। अब क्लिंटन की तरफ हम बात करते हैं। अभी पोम्पियो ने जो एक बयान दिया है वो चाइना के लिए जो किया, वो चाइना के लिए कहा है कि क्या यूनाइटेड नेशन उन्हीं कंट्रीज को ही दोबारा इलेक्ट करते रहेगा जहां पर ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। कितने यानी चाइना में ह्यूमन राइट की इस लेवल की वायलेशन है, इस लेवल की वायलेशन है कि सोच भी नहीं सकते जी। तो इसके साथ साथ दूसरी यानी वहां पर तो यानी इबादत खाने जो है वो सील किए हुए हैं। हाँ जी, इसके अलावा मतलब ये है परसिक्यूशन है। वहाँ तो मतलब बिल्कुल ही यानी मतलब वहाँ तो इसमें इंडिया भी जो है वो भी काउंसिल का मेंबर है। इंडिया भी यानी सारे ही जो ह्यूमन राइट की मतलब के वायलेशन पर जिम्मेदार बने हैं, उन्हीं के मुल्कों में सबसे पहले इन्हीं मुल्कों में उनको चाहिए कि अपने मुल्कों की जो वायलेशन, अगर हम अपने मुल्क की ना बात करें तो ज्यादती होगी। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हमारे में उस पर हमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों की जरूरत है कि अगर वो हमें बार बार हमें ह्यूमन राइट की वायलेशन यानी कि मुंसिफ बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि आप अपने मुल्कों में वायलेशन को दूर करें। मेरा जो ख्याल, उम्मीद यही करते हैं कि यानी अगर इनको जिम्मेदार बना देंगे तो शायद ये अपने मुल्क की जो वायलेशन हो रही ह्यूमन राइट की उसको खत्म करने के लिए, उन्होंने इसीलिए चाइना को बनाया,
اسی لیے انہوں نے انڈیا کو بھی بنایا ہوا ہے, اسی طرح انہوں نے رشیا کو بنایا ہوا ہے, پاکستان کو 12 کنٹری اور بھی ہیں. جی سالک صاحب, کیا یہ وہی طریقہ ہے جو اسکولوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کلاس میں کوئی ایسا ہوتا ہے لڑکا شرارتی ہو یا بدماش ٹائپ کا ہوتا ہے, اسی کو مانیٹر یا پرفیکٹ بھی بولتے ہیں, اس کو بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اور خود بھی شرارت کم کرے اور باقیوں پہ بھی لوگوں کو سمجھائے بھی, جی, تاکہ اس سے اس کی عادتیں جو ہیں وہ درست ہو جائے. چلیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور میں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے جی اسے احساس جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہاں پر مطلب ہے کہ ہم اسلامی نقطہ نظر کو, یعنی چائنا کی, اگر رشیا کی, ہم ہندوستان کی بات کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے سے سوچتے ہیں, لیکن اسلام میں یعنی جو ہے برابریت اور چھوت اور نفرت نہیں ہے, ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہے اسلام میں. اسلام پر بہت بڑی ذمہ داریاں اس کو نبھانے کے لیے وہ اسلام کو اپنا کرنا چاہیے, اپنا نقطہ نظر کو درست کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یعنی جو یعنی مطلب اس پر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ یعنی ہیومن رائٹ کی بھی وجہ سے یہ وجود میں آیا تھا, کیونکہ یہ جو مائنورٹی جو تھی نا, اس وقت مسلمان مائنورٹی میں تھے, اور برہمن جو تھے وہ ڈسکریمنیشن کے خلاف, یعنی یہ مائنورٹی نے, یعنی اس میں کرسچن بھی تھے, اس میں اپنا یعنی جو مطلب ہے کہ شیڈول کاسٹ تھے, وہ مل کے یہ ملک بنایا, اس پر زیادہ رسپانسبلٹی ہے. جی تو اس کے ساتھ ایک اور بیان جو کہ 2 دن پہلے آیا ہے, اور وہ آیا ہے ڈیموکریٹک کی طرف سے ہیلری کلنٹن کا. وہ تو ایک افسوسناک بیان ہے. وہ تو بیان ایسا بیان دیا, بیان یعنی ہمارے لیے افسوسناک ہے, لیکن ان کے لیے جو ہے, ان کے لیے تو وہ تو اپنے نہیں ریالٹی تو کہہ دی ہے, اچھی بات نہیں. ہاں, لیکن ہمارے لیے اچھی نہیں لگی, کیونکہ ہمارا ملک ہے, نہیں ہمارے ملک میں یعنی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک کو کوئی یعنی تانا دے, کوئی مینا مانے, تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے, لیکن وہ اپنے لحاظ سے وہ درست کر رہے ہوں گے, لیکن ہمیں اپنی توجہ اس طرف دینی چاہیے. بیان یہ تھا ہیلری کلنٹن صاحبہ کا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ڈیموکریٹک کی وہ ڈیموکریٹک کی ہے. آف کورس یہ کلنٹن ان کی وائف بھی ہیں, اور یہ پریزیڈنٹ کے لیے بھی امیدوار تھی. اگر یہ بن جاتی تو وہ اس کا پاکستان کے بارے میں ویو پوائنٹ ذرا یہ ویو تھے جو پارٹی کی ہے, اور یہ ویو تھا ان کا, اور یہ وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں. تو ویو یہ ہے پاکستان کا کہ اگر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے مثال جو پاکستان کی دی کہ جہاں پہ پیچھے ملٹری ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور آگے صرف ایک کٹ پتلی حکومت ہوتی ہے. تو یہ ان کے خیالات ہیں ہیلری کلنٹن صاحبہ کے. تو یہ بھی ایک ایکچولی آرمی کا تو شاید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کہا ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, انہوں نے سیدھا کہہ دیا ہم ذرا رکھ رکھا کرتے ہیں, ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. جی ہم بیوروکریسی کہتے ہیں, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا, جو کہ ہمارے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. جی ایک بیان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اچھا بیان نہیں ہے. ہاں, مطلب اسپیشلی اس وقت الیکشن کے دوران ڈیموکریٹ کا یہ بیان دینا, عام ممبر نہیں ہے, نہیں اہم خاص ممبر, جی اس نے اپنی ہی پارٹی کہ یہاں جو ڈیموکریٹک جو انہیں ووٹ دے رہے ہیں انہیں بڑا ہرٹ کیا ہے. جی اسپیشلی بڑا ہرٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں ڈیموکریٹک جو لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, جی اچھا, یہاں پہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اسپیشلی پاکستان کے لیے, اور ہمارے لیے بھی, میرے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں. اچھا, اور دوسرا ہے اسپیشلی ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ, مسلم وائس فار ٹرمپ اور مسلم وائس فار بائیڈن. اس پہ میں نے 2 دن پہلے بھی آواز اٹھائی ہے, اور ایک اور بھی میرا اس پہ ایک سپیچ ہے, وہ میں ابھی پوسٹ کروں گا لیٹر آن. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عراق ہو, ایران ہو, یعنی ہر مسلم کنٹری آواز اٹھا رہے ہیں بائیڈن اور ٹرمپ کے لیے, جو کہ کرسچن ہیں, اور ایک بیسیکلی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میجورٹی یہاں پہ کرسچنز ہیں. تو کیا وہ لوگ اپنی اپنی کنٹری میں اگر اپنے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کریں, وہ پاکستان کو بہت مضبوط کریں گے.
یعنی مارٹن لوتھر نے اگر مائنورٹی کی بات کی تھی تو اس نے امریکہ کو مضبوط کیا. اچھا یہاں پہ جو ہیں مسلم جو امریکن مسلمز ہیں وہ ایکچولی مائنڈ جو ہے نا وہ پاکستان سے آئے ہیں. اگر وہ بے شک یہاں پہ بھی پیدا ہو گئے لیکن ان کی پیچھے بریفنگ جو ہے نا وہ والدین کی جو بریفنگ ہے نا جی وہ ابھی تک ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم ایک یعنی اگر آپ نیشنلزم کی بات کریں پاکستانی کی بات کریں چاہے پاکستان میں پاکستانی چاہے وہ مطلب ہندو ہے پاکستانی کرسچن ہے پاکستانی ہوتا ہے. یہ چند لوگ ہیں نہیں وہ صرف ایسے اسلام کے بڑے یعنی اپنی طرف سے مطلب کہ محبت کا اظہار نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے آپ دوسرے ملک میں بھی آ کے وہی چیزیں جو وہاں سے کمزور کیا ہے جس ملک جس کی وجہ سے کمزور ہوا ہے. آپ طبقوں میں بیٹھے ہیں زبانوں میں بیٹھے ہیں مذہبوں میں بیٹھے ہیں آپ کے نیشنلزم نہیں ہے. ہاں ہم نام نہیں لینا چاہتے لیکن بڑے ایسے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جینیس. یہ جینیس پن نہیں ہے. اچھا قائد اعظم نے کہا تھا کہ اب پاکستان میں رنگ مذہب اور ذات پات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا برابر ہوں گے جیسے کہ امریکہ میں ہے. جی برابر ہوں گے اور حکومت پاکستان سے ان معاملات کا کوئی تعلق نہیں. یہاں پر جو وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے وہ کلچر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر ان کو وہ ڈسکریمنیشن پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ لیکن یہاں پر لوگ جو ہے انہیں اپریشیٹ نہیں کر رہے. نہیں کر رہے ہیں لیکن کبھی کوئی کسی کے دماغ میں ایسی چیزیں آئی نہیں. ہم نے یہ پوائنٹ جو ہے ریز کیا ڈیوڈ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے اس پر کافی ہمارے مسلم جو دوست ہیں وہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ڈسکریمنیشن یہاں پر بھی آ کے کریں گے جی وہاں سے تو تباہ کر ہی دیا ڈسکریمنیشن کی وجہ سے ملک تباہ کر دیا ہے کہ وہ ذات بات نسل رنگ میں اگر دیکھیں آج آپ مسلمان کی بات کریں گے کہ مسلم اس میں پھر کیا آ جائیں گے. اچھا دوسرا کوشچن میرے دماغ میں آیا تھا کہ وہ جو لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ مسلم وائس فار ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں کل کو وہ جب الیکشن لڑیں گے تو وہ کیا کہیں گے صرف پاکستانی مسلم ہمیں ووٹ دیں. وہ نہیں وہ ایکچولی وہ آپ یہ کہ وہ بجائے اس کی اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور کہیں کہ یہ مگر ان کا بڑاپن تو یہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریٹک لوگ ہوں جی وہ اپریشیٹ کریں کہ کوئی پوائنٹ جو ہے اگر کسی نے ریز کیا غلطی سے ہوا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ارادہ نہیں ہوگا لیکن غلطی سے ہو جاتا ہے انسان سے تو اگر غلطی ہوگی تو اس کو تسلیم کر لیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس پر ضد کرو گے جتنا ضد کرو گے اتنا نقصان ہوگا تمہارا ہوگا کسی کا نقصان نہیں ہوگا. یہ امریکہ میں ڈسکریمنیشن ہے نہیں. یہ مطلب ہے کہ یعنی اس پر کوئی بھی جا کے آپ کے خلاف سالک صاحب سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ہاں وہ کبھی بھی مذہب کے ناموں پہ نہیں چلتی ہیں. ہاں سیاسی پارٹیاں یہاں پر ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے چاہیے اور سب کو یعنی کرسچن جو ہیں اس وقت جو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں دونوں پارٹیوں کو ان کو بھی آپ دعوت دیں اپنے گروپ کے ہاں جی. یعنی یہ نہیں کہ آپ صرف یہ کہیں کہ صرف ہمیں مطلب کہ مسلم پاکستانی کو ووٹ چاہیے. یہ تو سمجھو کہ آپ اپنی پارٹیوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں نا. اپنے آپ بڑھانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو ایک باکس کے اندر آپ ہاں تو یہاں پر یہ جو چیزیں ہم اٹھا رہے ہیں حالانکہ یہ شاید میرا خیال پاکستان کے مسیحیوں کو شاید میرا خیال وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس لیول کی باتیں کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے مسیحیوں کی بیٹرمنٹ کی باتیں ہیں. مائنورٹی کی بات اگر امریکہ میں بیٹھ کر واشنگٹن میں بیٹھ کر ہم یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ہماری وہاں کی مائنورٹی کی کوئی آواز ہم یعنی بلند کر رہے ہیں. یہ بالکل یعنی یہ جو آپ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے فلانا ظلم ہو رہا ہے یعنی وہاں پر زیادتی بڑی ہے. یعنی ابھی آپ کو پتا ہے کہ یعنی ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ آ جانی ہے یعنی ابھی باقی بعد میں باتیں کریں گے. سالک صاحب میں نے یہاں پہ 2 ایسے پوسٹرز جو کہ راشن کے اوپر تھے ہاں میں نے ان کو نہیں اتنا زیادہ وائرل کیا ان کو اپنی پوسٹ نہیں بنائی لیکن جو اداروں نے کیے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا مسلم راشن اونلی فار مسلم فیملیز. ہاں تو وہ میں نے ان کو ان کی طرف میں نے بھیج دیا. یہ نیو یارک میں ہوا ہے. نیو یارک میں ہمارے ولیم شہزاد صاحب ہیں جی اور ہمارے یعنی جیمز سپین ہیں. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں بھی ایسی ایک تنظیم تھی جنہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے راشن ہے. تو اس پر انہوں نے کافی پروٹیسٹ کیا اپنا سپرین نے اور ولیم شہزاد نے اور وہاں کے نیو یارک کے مسلمانوں نے ان مسلمانوں کو کنڈیم کیا.
جی میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی لوں کہ فیس بک پہ آواز جاری ہے، کیونکہ لاسٹ جو پروگرام ہمارا ہوا تھا اس میں ہماری آواز جو تھی وہ اس میں پرابلم تھی، تو پلیز آپ میسج کیجئے کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی، کیونکہ یہ ہمارا ریکارڈڈ پروگرام نہیں ہے، یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے. اگر آپ کو کوئی کویسچنز ہیں سالک صاحب سے یا مجھ سے، پلیز آپ براہ راست مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. میں ابھی کامنٹ میں اس کو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. تو ہم آواز بن رہے ہیں پاکستانی امریکنز یہاں پہ جو ہے ایز اے پاکستانی امریکنز. پہلے تو ہم پاکستانی، اس کے بعد ہم یہاں پہ مائگریٹ ہو کے، میں سالک صاحب نہیں، سالک صاحب تو سٹل پاکستانی ہیں اور وہ 2 سال سے یہاں پہ اپنی کتاب کے اشاعت کے سلسلے میں آئے تھے، جو کہ اب تقریباً ہو چکی ہے، اور اس کو پرموٹ کرنے کے بعد پھر سالک صاحب نے وہیں پہ آپ لوگوں کے بیچ میں آواز دوبارہ اٹھانی ہے. اب آپ یہ 73 ایئرز اولڈ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے قوم کے آواز اٹھانے کے لیے وہ ابھی تک ویسا ہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم چلتے ہیں. سالک صاحب، اس کے علاوہ جو پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی طرف اور یہ جو بحران ہے، اور بحران نہیں میں بلکہ کہوں گا، میں آپ سے اس دن پوچھ بھی رہا تھا کہ یہ جو کنٹینروں سے بند کرنا، کنٹینروں کی سیاست، دھرنے کی سیاست، یہ کہاں سے آئی تھی؟ دھرنے کی سیاست یہ تو خود ہی اس گورنمنٹ کی پیداوار. یہ ایکچولی یہ دھرنوں دوروں کی سیاست جو تھی سٹارٹ میں، یہ کمزور قوتیں ہوتی ہیں وہ کرتی تھی. ہم نے سٹارٹ کیا، میں نے ساری زندگی دھرنوں کی سیاست کی ہے، یعنی پروٹیسٹوں کی سیاست کی ہے، کیونکہ ہماری آواز جو ہے، لیکن ہم نے ایسے پروٹیسٹ کیے ہیں کہ جس سے ہماری آواز بلند ہو سکے. بہرحال تھینکس گاڈ کہ ہم نے جو بھی کیا، ہم نے اپنی مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت میں یہ جو سارا کچھ ہے، یہ ایکچولی عمران خان کی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں عمران خان نے کیا. ہم کیوں نہیں آج تک عمران خان کو، مجھے بڑوں نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی میں آ جاؤ، ہم یہ آ جاؤ وہ آ جاؤ. میں نے کیوں، مجھے پتا ہے کہ عمران خان ڈیلیور کر نہیں سکتا. اور شور میں تو پتا شروع دن سے، یہ اپوزیشن والے تو آج کہہ رہے ہوں گے وہ کس وجہ سے آپ نے ایک اس کی مغروری، اس کا جو مغرور پن ہے، یعنی اس کی میں نے اس کو یعنی آج ہمارے یعنی بڑے یعنی اپنا یعنی حسن نثار صاحب جیسے بندے، یعنی جب شروع میں عمران خان جیسا بندہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، وہ مطلب ہے کہ یعنی اس نے اس کو مطلب کوشش کی، لیکن عمران خان میں وہ صلاحیتیں موجود نہیں. اس نے سارے یعنی انہیں جذبہ ہے نہیں جذبہ ہونا نہیں، بات یہ کہ جذبے میں آپ سارے کرپٹ لوگ آپ ملا لیں، بڑا جذبہ ہے. ہاں یہ بڑا جذبہ ہے. غلطی یہیں پہ ہوئی ہے کہ وہی لوگ شامل کر لیا. کیا جذبہ ہے اس کا؟ اچھا سالک صاحب، ایک کوشچن میں سوچ رہا تھا کہ جو عمران خان آنے سے پہلے الیکشن میں وہ یہ کہتے تھے، اچھا ایک تو مذاق اڑاتے تھے بلاول صاحب کا، وہ یہ کہتے تھے جی پانی آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے، اس پہ مذاق اڑتا تھا. لیکن آج وہی بات ہے، جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ زیادہ مہنگائی اس لیے آتی ہے اگر دولت لوٹتی ہے زیادہ مہنگائی آتی ہے. اب وہی سلسلہ، تو اب دولت پچھلے 2 سال سے پاکستان سے باہر کرپشن، باہر پیسے نہیں گئے. اگر اربوں روپے ہر سال جاتے تھے تو کرپشن بڑھتی تھی، اب کرپشن برکت نہیں پڑ سکتی. 2 سال سے جو پیسے بچ رہے ہیں برکت نہیں پڑ رہی، برکت پڑ نہیں سکتی. عمران خان نے خود اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو شروع سے کہہ رہا تھا، میں تو آپ کو پتا 1 سال پہلے میں کہہ رہا تھا جی، تو مہنگائی تو اس وقت پچھلی 3 دور کی حکومتوں کی ٹوٹل مہنگائی شامل کر لیں اور اس دور کے 2 سالوں میں اب جو ساری پارٹیاں جو ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف گرے، ایک دوسرے کے وہ ساری کٹھی ہو گئی. آپ کو پتا اگر شیر جو ہے وہ ساری لمبڑیوں کے درمیان میں اگر پھنس جائے تو وہ تو شیر وقت پہ جاتا ہے. تو اس مزے میں یہ حکومتیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. حکومتوں کو کچھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ مجھے، میں کہتا ہوں کہ ابھی میں ایک کیس کو میں نے یعنی کو 15-20 دن سے میں نے پہلے بھی کہہ چکا، وہ جو اپنا رنالے خود کا کیس ہے، اس کے لیے میں نے یعنی وہاں کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا، اس کو کہا، انہوں نے آر او کو کہا، آر او نے ڈی پی او کو کہا، ڈی پی او نے ڈی ایس پی کو کہا، ڈی ایس پی یعنی ایس پی نے کہا، لیکن تھانے دار نے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بچوں کو 20 دن کہاں رکھا، کوئی نہیں پوچھ رہا. ابھی مجھے کہہ رہے جی پرائم منسٹر صاحب کی طرف ہم نے ایک خط لکھا تھا اپلیکیشن، اور اس کا جواب آیا، انہوں نے کہا کہ ڈی پی او سے ملو. جی یعنی وہی ڈی پی او
साले के ये जो छोटी छोटी बात ये कि इस वक्त लोग जो मसीह जो सुन रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा था, वो कह रहे होंगे कि साले साहब हमारी मसीह को मैं एक और बात करना चाह रहा था कि इस दौरे हुकूमत ने कहा था कि कितने इन्होंने मकान का वादे किए थे बनाने के लिए, 10 लाख पता नहीं क्या। मैं कहता जी मकान की बात है, इज्जत नफ्स से हमारी बहाल कर दे। अच्छा, अब वहां से अभी केस, एक पिछले हफ्ते का जो केस है, छोटा सा केस है, लेकिन वो एक घर की कहानी नहीं, वो सब घरों की कहानी है। वहां पे जानने वाले जो कि बारिशों की वजह से उनकी छत भी गिर गई, दीवारें भी कमजोर हो गई, वो घर बनाने के लिए बेचारों ने मजदूर मंगाया, वो मजदूरों को पुलिस ले गई कि अभी इजाजत दी है घर बनाने की, जिसके घर गिर रहे हैं वो छत गिर रहे, अपना घर नहीं बना सकते। कंटोनमेंट कराची की बात है। अच्छा, वो पुलिस उठा के ले गई, मजदूरों को उठा के ले गई। FIR में ये काटा गया कि जी वो उन्होंने बाहर पे सीमेंट वगैरह बाहर रखा होता जिसपे आने जाने की मुसीबत, तो FIR कट गई। 24 घंटे के अंदर FIR कट गई, जो कि बड़े बड़े केसों में आपको पता है कि 10-10 दिन FIR नहीं कटती। और उन मजदूरों को बेचारों को गिजरी के मसीह खानदान की केस, और गिजरी थाने के पास अगर किसी का नंबर है तो गिजरी थाने का नंबर हमें भेजिए प्लीज, हमने उनसे भी बात करनी है। वो पुलिस भी तमाशा बनाया हुआ है, पुलिस का तमाशा बना हुआ है, ये पुलिस स्टेट बनी हुई है। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये जो ये पूरे सब घरों की कहानी, ये जमात इस्लामी तो जलसे में नहीं होगी, लेकिन ये जो भी होंगे इन पहले वादा करें, ऑनेस्ट रहेंगे, आप सिस्टम को ठीक करेंगे, क्योंकि आपके लिए कोड़े तो बड़े खाए लोगों ने, जेलें काटी, मारे खाई, किसी ने अपनी बहन की इज्जत नफ्स तबाह करवाई, और फिर आप सारे इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर फिर आप आ जाएंगे आगे आ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल नहीं रहा, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब 5 साल नहीं रहे, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब नहीं वजीर आजम रहा, यानी कौन कौन नहीं रहा। अब इमरान खान आया तो उसने क्या बात यह कि अपने आप के रवैये ठीक करो, लूटा हुआ माल तो मंदरी जनाब बानी है, पाकिस्तान की तरह लूटा हुआ माल दे दो, यानी आप वापस दो, यानी आ जाओगे, गिरा दोगे, तीसरी कोस भी आ सकती है, आ जाए, लोगों को कोई गरज नहीं इस बात से, आ जाए, क्योंकि ये तुम लोगों ने किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। इकट्ठे होके हुकूमतें बदल सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन डिलीवर नहीं किया तुम लोगों ने, किसी ने भी डिलीवर नहीं किया, जितनी पार्टी है किसी ने डिलीवर नहीं किया। मैं रहा हूं, मैंने सारी गवर्नमेंटों में हमारा कहते हैं कि जी इलेक्शन में बेईमान, हमारे माइनॉरिटी के तुम इलेक्शन नहीं करवा रहे, हमारे मसीह जो है वो रिंगों में घुसे हुए। सालिक साहब, ये इलेक्शन की बात आपने छेड़ी है, तो इस वक्त PTI के इलेक्शन पूरी दुनिया में जो उन्होंने बनाए हुए अपने छोटे छोटे इलाकों के एक प्रेसिडेंट और प्राइम जो भी प्रेसिडेंट बनाए हुए हर इलाकों में, पूरी दुनिया में उनके इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस के जरिए अपने अपने प्रेसिडेंट बनाते हैं, कोई न्यूयॉर्क का है, कोई वाशिंगटन का, कोई शिकागो का है। अच्छा, इनको सबको इलेक्शनों में छोटे छोटे लोगों को उन्होंने माइनॉरिटी को लगा के रखना है, ये सबकी नेचर है। यानी पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट की थी, यानी पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट की थी, ये यानी मुशर्रफ ऑर्डिनेंस को, यानी जो उसने सिलेक्शन वाला जो सिलसिला था, उन्होंने ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल पीपल्स पार्टी ने दी है। बात ये नहीं है कि अगर आप हुकूमत में आ जाएंगे तो जो लोग हैं, जो लोग हकूक पर हक पर बात, मैं 45 साल इंडिपेंडेंट रहा हूं, लड़ता रहूंगा, मैं आप क्या समझते हैं मस्के लगाए, यानी इनकी जिसकी हुकूमत हमने उसको कभी मस्का नहीं लगाया, यानी हम जब अपनी हुकूमत में से खुद से हमने अपनी हुकूमत को कभी मस्का नहीं लगाया। एक दो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऑफिस से मुझे फोन आया, और वो अपने मुझे बाबर जो इस वक्त तर्जमान नहीं, जो तर्जमान है वो अपना उनके जरदारी साहब के सेनेट के मेंबर भी शायद अभी हैं या नहीं है, तो मुझे कहने लगे सालिक साहब बीबी आप पर बहुत नाराज है, टेलीफोन करके मुझे कहा क्यों, कहने लगी कि आपने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा ऐसा बयान तो कोई नहीं जो गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने दिया है, मैंने अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए दिया है। तो हमारे तर्जमान हैं अपना बाबर साहब है, क्या नाम उनका था, जो अभी भी पीपल्स पार्टी के बड़े जबरदस्त तर्जमान हैं। तो चले वो लोग नहीं चले भूल जाएंगे, ढूंढ लेंगे, हाँ ढूंढ लेंगे, हमें याद आ जाएगा। बार तो मैंने कहा ठीक है, बजाय इसके बीबी मुझे ढूंढे। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि देखो कि प्राइम मिनिस्टर के कहाँ का प्रोग्राम है।
میں نے پتہ چلا کہ میریڈ میں فلانا ٹائم پر بی بی کا اور میں کیونکہ پرائم منسٹر اور میں وزیر تھا، ڈیفینیٹ ہے کہ مجھے جانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی. میں بی بی کے سامنے ہوں اور بی بی میرے سائڈ یعنی کرے تھوڑا، کیونکہ بی بی مجھ سے ایک قسم کی ذہنی طور پر ناراض تھی. لیکن جب میں پاس آ رہا تھا تو بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ اپنا کیسے ہو، سنا کہ آج آپ نے بہت ایک بیان دیا. میں نے بی بی بڑا زبردست عوامی بیان دیا. وہ بیان کیا تھا کہ اس وقت بیان یہ تھا کہ ہمارے قاضی حسین احمد صاحب کی یعنی ایس پی صاحب نے ان کو یعنی ان کا بےزتی کی، ان کی داڑھی نوچی اور ان کی ٹوپی گر گئی. اس پر میں نے ایس پی کو سخت ڈانٹا کہ تمہیں ہماری یعنی مطلب ہے کہ یعنی معزز یعنی جو قاضی حسین احمد صاحب کی جو بےزتی کی یہ حکومت اجازت نہیں دے سکتی کہ ایسے لوگوں کی آپ بےزتی کرو. جس پر بی بی کو کسی نے شکایت لگائی کہ یہ اپنی حکومت کے خلاف یہ. تو میں نے کہا یہ حق اور سچ ہے، میں عوامی حکومت کے نمائندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. بی بی نے کہا ویل گڈ، یعنی وہی چیز جو یعنی کسی بیوروکریٹس نے اس کو نیگیٹو بتائی تھی، کٹنگ بھیجی تھی اخبار کی، میں نے اس کو خود یعنی فیس کیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو اپنی حکومت کے خلاف یعنی بیان دینے میں بھی کوئی. تو آج یعنی عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ جو وہ سارے لوگ کرپٹ لوگ ملائے، کیا ڈیلیور کرے گا عمران خان؟ جی تو اس کے علاوہ آواز اٹھانا آپ کے اوپر فرض بنتا ہے. کئی آوازیں لوگ کہتے ہیں کہ نہ اٹھائیں، بس آپ دبا کے ہی رکھیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ریلیجن میں کوئی بھی آواز دبا کے رکھنا، وہ بھی بعد میں آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اب آپ کو ایک آواز دی گئی تھی آواز اٹھانے کے لیے، آپ نے وہ بھی نہیں. یہ دیکھیں ہم جو اٹھا رہے ہیں یہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے اٹھا رہے ہیں. اپنی جو کمزور طبقہ ہے یعنی جس میں ہمارے مجبور لوگ ہیں، مائنورٹی کے لوگ ہیں، ان کی آواز جب ہم نیشنل لیول کی باتیں کرتے ہیں نا تو اس کے ری ایکشن مائنورٹی کی بیٹل میں جا رہے ہیں. اچھا صالح صاحب، اب ایک جہاں پہ مائنورٹی کی بات آتی ہے، یہاں پہ آپ نے تقریباً پاکستان میں ہر تاریخوں میں جو تاریخ پاکستان میں اٹھی ہے انجسٹس پہ، ناانصافیوں پہ، آپ اس کا حصہ رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ رہے ہیں، چاہے وہ ضیاء الحق دور سے لے کے آخری جو تاریخ میں آپ حصہ لیا تھا وہ عدلیہ کی بحالی تھا. اب چونکہ اب پھر ایک دور چل رہا ہے اور مہنگائی کے اوپر دور چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو ان کے مطلب مہنگائی کے خلاف اور اس گورنمنٹ کے خلاف جو بھی آواز اٹھے اس میں شامل ہونا چاہیے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، کیا یہ گورنمنٹ کے خلاف آواز ہوگی یا ایک ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے سے مراد یہ کہ گورنمنٹ اپنا رویہ درست کرے، مقصد جو ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، ناانصافیوں نے کمر توڑ دی ہے. ناانصافی اتنی ہو رہی ہے، تھانوں کا کوئی حشر ہی نہیں ہے، کوئی حال ہی نہیں ہے. جی صالح صاحب، مجھے یاد ہے آپ کسی بھی یعنی آپ کا جو شبلی ہے تھانوں میں ایف آئی آر ہوتا کچھ ہے، لکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، کوئی حال نہیں ہے. یعنی اور کوئی وزیر یعنی شبلی صاحب نے آپ کو پتا آدھا گھنٹہ میرے سے بات کی تھی. ہم بڑے خوش ہوئے تھے کہ یہ مطلب کہ احمد فراز کا بیٹا ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنے پی ایس کا نمبر دیے. اس نے اپنا یعنی وہ میرا نمبر ہی اپنا خرچ کر دیا. جب وزیر نہیں رہے گا تو میں شبلی صاحب کو پھر ملوں گا، میں بتاؤں گا شبلی صاحب اپنی زبان پر قائم رہا کرے. اچھا صالح صاحب، اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ اب مجھے یاد ہے کہ تحریکیں چلتی رہتی ہیں. آپ کا کب ارادہ ہے کہ پاکستان کے جو برابر کی شہریت ہے اس کے لیے ایک تحریک چلا رہا؟ یہ چلانے کی نہیں چل رہی ہے، یہ 40 سال سے ہماری یہی ہے ڈسکریمنیشن ہے. آپ نے تو اب یہ کہنا کہ آج سے شروع کریں گے یہ بالکل غلط ہے. آپ تو اسمبلی میں 1995 وہاں پر بھی ہماری سپیچز یہ ہے، سارا کچھ ہے. مطلب ہم 40 سال سے کریں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کب موومنٹ چلائیں گے، موومنٹ چل رہی ہے. امید یہ تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی اپنی گنگر میں ہوئے ہماری تقریر سنی تو وہ کہیں گے جی کب آ رہے ہیں. ابھی بھائی ہم تو لگے ہوئے ہیں، جاری ہے، تم سے جو کچھ ہوتا ہے تم کرے، ہم کر رہے ہیں. ہم یہاں سے بھی آواز کر رہے ہیں، وہاں سے بھی کر رہے ہیں. اگر آپ اسلام آباد ہوتے تو وہاں سے بھی آواز لگے ہوئے ہیں. اچھا ہوا کہ ہم کورونا میں ہم وہاں نہیں تھے، کیونکہ ہم کورونا میں لوگوں میں جاتے، غریب لوگوں کے پاس جاتے، ان کے پاس راشن نہیں ہے، ان کو مسئلے تھے. پھر ہمیں کوئی پرابلم ہو جاتی تو پھر یعنی ہمارے پاس کیونکہ وسائل کی کمی تھی، اس لیے ہمارے لیے خدا نے جو کچھ کیا بہتر کیا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں
ہم اپنی کمیونٹی کو بیدار کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. اٹھے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے آپ جو کر رہے ہیں اپنے تمام. ویسے اس وقت جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک طاقت ہے. میڈیا جو ایک طاقت ہے, اور یہ آواز آپ کی نہ صرف پاکستان کے ہر جگہ پہنچتی ہے بلکہ دنیا کے. اور میں اس موقع پر ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام جو ہیومن رائٹ کے جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ جو کوئٹے والا یعنی کیس ہے اپنا اس کا پیٹر فرانسس کا, اس کے لیے آواز بلند کریں اپنے پلیٹ فارموں سے, کیونکہ اس کی ابھی لاش جو ہے ابھی اس کا وہاں پڑی ہوئی ہے. ابھی تک وہ مسئلہ میں نے کوئٹے کے پاسٹر صاحب کو یعنی ڈیوٹی دی کہ پریس کانفرنس کر کے تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تک آواز اٹھائے, اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرائم منسٹر تک اور فارن منسٹر کو وہاں تک آواز پہنچ بھی جائے گی. صالح صاحب میرے خیال وہ اپنے اتنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. الجھے رہے, ان کا الجھے ہی رہنا نا ساری زندگی, لیکن غریب مرے ہوئے لاش کے لیے انہوں نے اسی طرح روتے رہنا ہے ساری زندگی, انہوں نے روتے رہنا ہے. ان کا جب غریب کا ساتھ نہیں دیں گے تو روئیں گے. اس وقت غریب کی تو آواز نہیں سنی جا رہی. اس وقت تو صرف مسئلہ یہ کہ پیسہ ہم نے دوسروں سے نکلوانا کہ 2 سال سے اسی میں لگے. ایسے چکر دے. اچھا 2 سال سے وہی جو پیسہ بچ رہا ہے آپ کا ہر سال جو اربوں روپے کی کرپشن ہوتی تھی, اب یہ آپ ہی کہتے تھے اب وہ 2 سال سے کرپشن اگر نہیں ہو رہی. مجھے بڑا کہا کہ ہمارے میں شامل ہو جو بڑے لوگوں نے کہا, میں ان کی نیچروں کو جانتا تھا, ان کی فطرتوں کو جانتا ہوں, سب کے پولیٹیکل لوگوں کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا آپ یہ مینورٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, میں سب کو جانتا ہوں. عمر کے لحاظ سے بھی میں لالی پاپ ضرور دے لالی پاپ کے مگر یہ ایسے ہی کہیں گے, یعنی انہوں نے قانون خود پاس کیا کہ یعنی کوئی مینورٹی کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا, کوئی چیف ہے جی, اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرسچن وزیر اعظم بنے. یہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ کرسچن کوئی وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا. اچھا اس کو آگے سے جواب کیا ملا کہ تو ہی کرسچن بن جا. آپ یہ تو خیر غلط بات ہے. بات یہ کہ انہوں نے قانون یعنی اس کے یعنی غیر قانونی خود ہی انہوں نے یہ ترمیم کر کے 18 ترمیم اس کے یعنی جو اپنا تھا نا اس نے آرڈیننس جاری کیا جو 5 سال. وہ اچھا چلیں ان گورنمنٹوں نے جو کیا وہ تو اب غلطی انہوں نے کی, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں پچھلے سال یہ بل آیا, کسی نے ایک بھی کوئی کھڑا. اچھا اس بل میں یہ تھا کہ منورٹی کا جو ہے جو بھی آپ کرسچن ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, ان کو اجازت دی جائے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہ کسی نے اس کو کہا یہ ایک بھی کھڑا نہیں ہوا, ایک بھی پارٹی کا ایک بندہ نہیں کھڑا. اب آپ نہ پرانی گورنمنٹوں سے کوئی آپ کو امید ہے نہ اس دور کی گورنمنٹ. لیکن ہیومن رائٹ کے ممبر بن کے مبارک ہو. ہاں جی, اس کے لیے وہ بل کو کر دیں. ہاں وہ بل کو جو ہے نا تھوڑا دبا دے پیپر, لیکن آپ ہیومن رائٹ کے مبارک ہو. ہاں جی, تو وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اب یہ بات ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن. اچھا ایک طرف آپ ہیومن رائٹ واچ لسٹ میں بھی ہو, یعنی کہ آپ کنٹری آف کنسرن میں بھی ہو, اور ایک طرف آپ ان کی ہیومن رائٹس کے ممبر بھی ہو. تو یہ دو چیزیں, اور دوسری طرف بل بھی جو ہے اس کو بھی اگنور کر دیتے, یعنی یہ اسے کمیٹی بنا دیتے. کم از کم اپنی عزت کے لیے ایک کمیٹی بنا دیتے, کمیٹی بنا کے وہ اس میں ڈال دیتے, اس میں سرد خانے میں ڈال دیتے. نہیں, آرگیومنٹ چلتا رہتا ہے سرد خانے میں ڈالتا ہم نہیں, یہ تو بحث ہی نہ کریں. شرم کی بات ہے. خود ہی سوچو, اپنے گریبان جھانکو. اور مینورٹی کہے گی جی صالح صاحب ہماری بات نہیں, یہ تمہاری بات ہی ہے. اس لیے اپنے تمام اپنے مقابلے پھر کر کے علماء سے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. میں تمام شیعہ, سنی, بھابی, بریلوی, دیوبند, نقشبند, چگڑالوی, قادری سب سے کہوں گا, بکلا سے کہوں گا, اپنے جیسے جو ریٹائر ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنی جو کرتے ہیں تجزیے کرتے ہیں, جو میں ریٹائر جن ان سے کہوں گا کہ آپ ہماری مائنورٹی کی آواز کو بلند کریں. یہی ہمارا ساری زندگی جدوجہد ہے. ہم اپنی آواز جو ہے عجاب پر, خاکوں پر, میناروں پر, قرآن پاک کی بے حضور پر, جب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اور ہم ہر جمعے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 7 بجے آپ کے سامنے اپنے پروگرام لے کے آتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ یہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے, موسٹ لائکلی ہوتا ہے, ایشوز ڈیفرنٹ ایشوز لے کے آتے ہیں. اور اگر آپ کو صالح صاحب سے یا مجھ سے کوئی کوشچن ہو یا کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنا میسج دینا چاہتے ہیں یا خود بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے لائیو کال میں,
تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں, اور WhatsApp کا نمبر اور واٹس ایپ کا نمبر بھی جو ابھی ایڈ چلے گا ٹی وی کا, اس میں بھی واٹس ایپ کا نمبر ہے صاحب کا. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد اور گاڈ بلیس امریکہ. اور آپ اپنا سب کا خیال رکھیں. اور اس وقت کافی حالات پاکستان میں خراب ہیں, ہنگامے اور دھرنے, تو اس میں آپ سب محفوظ رہیں اور جو حق ہے سچ ہے اس کا ساتھ دیں. آمین. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو.